बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और ब्रेकिंग ख़बरें होंगी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़ास तौर पे ये जो ब्रॉडशीट कंपनी का मामला आया है, ये एक नया पनामा बनता जा रहा है और इस नए पनामा स्कैंडल में और इस ब्रॉडशीट स्कैंडल में कौन कौन मुलव्वस है और इसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो एक हतमी फ़ैसला कर चुके हैं और दूसरी जानिब भी इत्तलात यही हैं कि मिलिट्री लीडरशिप भी ये चाहती है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए और अहम तरीन कुछ फ़ैसले किए गए हैं। लेकिन क्या ये जो बेल है मंडे चढ़ सकेगी, क्योंकि इसमें नाम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नाम है और ये मल्टी डायमेंशनल, इसमें कोई भी नहीं बचा हुआ। और अगर ये केस रीओपन होता है और ब्रॉडशीट कंपनी के साथ दोबारा कोई मामला तय पाए जाते हैं तो सूरत हाल काफ़ी मज़े की हो सकती है और बड़े बड़े पर्दा नशीन जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो चौधरी साहब से बात करते हैं। चौधरी साहब, आप बताएं, आपके पास भी कुछ ख़तरनाक किस्म की इत्तलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब, हमारा तो यही मौक़िफ़ था कि जो पाकिस्तान का जिसने जहाँ से पैसा लूटा है, डाके मारे हैं, चोरी की है, बदनवानी की है, पाकिस्तान की तबाही की है, गरीबों का हक मारा है, उनके गले में रस्सा डाला जाए उनको और उनसे पैसा रिकवर किया जाए। तो मैं पहली खुशखबरी, बड़ी खबर दे रहा हूँ। जिस रकम का सऊदी अरब से बरतानिया के बैंक में भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है ब्रॉडशीट के कवि मुसावी की तरफ से, जिस रकम का, और जो रकम है 1 बिलियन US डॉलर यानी 160 अरब रुपया पाकिस्तानी, वो रकम जनाब पूरी कौम, पूरे अदारे तमाम की इतला के लिए अर्ज है कि वो रकम जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके खानदान के एक कंसोर्शियम, एक क्लब की रकम थी जो सऊदी अरब से यूके ट्रांसफर हुई और वो बजाय जिनको इतला दी गई कि वो पाकिस्तान पैसा उसका क्लेम कर ले, वो लोगों ने, जो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, ये उस दौर में हुआ है, और वो उन्होंने उन जो भी बंदे थे वो भी नाम आ गए हैं, लेकिन आज हम नहीं देंगे, कि वो उन्होंने जाके नवाज शरीफ वगैरह को बता दिया कि भाई ਤੁਹਾਡੀ चोरी फड़ी गई जे, खुरा ਤੁਹਾਡਾ पहुंच गया जे, अपना कुछ कर लो। उन्होंने रातों रात तो पैसा उन्होंने अकाउंट चो कढ़ के दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया, लेकिन उससे ना तो खुरा कवर हुआ, ना उनकी चोरी का और डाके का जो उन तक पहुंच गया 1 बिलियन डॉलर। तो नंबर एक, नवाज शरीफ और खानदान या क्लब या इंडिविजुअल के ग्रुप की रकम है जो सऊदी अरेबिया से यूके पहुंची है 1 बिलियन US डॉलर, जिसका जिक्र मुसावी ने किया और हमने अपने इंडिपेंडेंट ज़राए, बखबर तरीन ज़राए जो थे आला तरीन सतह पर, उनसे तस्दीक के बाद बता रहे हैं कि ये रकम उनकी है। एक मुसावी जो है वो कह रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास बड़े पैमाने पर सबूत और शवाहिद मौजूद है कि पाकिस्तानियों के 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा बाहर लूटा हुआ पैसा या ओवर इनवाइस किया हुआ पैसा मौजूद है, जो रिकवर हो सकता है और हम करवा सकते हैं अगर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत, वो जिसका कहता है कि इमरान खान जो है एक ऑनेस्ट आदमी है और वो ऑनेस्ट लीडर है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, एंड ही हैज क्रेडिबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब, तो वो रिकवर कराने को तैयार है अपनी यूजुअल टर्म्स और कंडीशंस पर। हमें इतला मिली है कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासती अदारों, जिनमें FIA, नैब, दूसरे तीसरे, उन्होंने फैसला किया है कि मुसावी हो या गैर मुसावी, ब्रॉडशीट हो या शॉर्ट शीट हो, जो लूटे हुए पैसे बदनवानी के जरिए पाकिस्तान को लूटने वालों का जितना पैसा जिधर जो इतला देगा, उन तमाम को हम इजाजत देंगे और उनसे मुआहदे करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके नाम खुफिया रखेंगे, जिस तरह के मुआहदे कानून और आइन पाकिस्तान का इजाजत देता है और दुनिया के
وہ ہم ان کو تمام لوگوں سے ہم مدد مانگیں گے اور جو ریکور ہوگا جو اس کا حصہ طے ہوگا ان کو دے دیا جائے گا. 2 نمبر 3 یہ شریف اینڈ ادر ادھر جھوٹ کا پلندے تمام ٹاک شوز میں تمام انٹرویوز میں وہ ایسا غلط ہے. اور پہلے صابر شاکر صاحب آپ کو چاہیے ذیشان کو کہیں ابھی پی ایم آفس میں فون کریں, اگر وزیر اعظم صاحب ہیں تو ہم قوم کی طرف سے ان کا آنر چونکہ ونڈیکیٹ ہو گیا ہے, ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستانی پیسہ لوٹا گیا ہے. آج الحمدللہ ہم بھی سرخرو ہوئے ہیں کیونکہ ایئر وائی اور یہ شو خاص طور پر ان لوگوں کا پیچھا کرتا رہا ہے, ڈاکو اور چوروں کا, اور ہمیں گالیاں بھی دی جاتی ہیں. ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی, ہم اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے لڑ رہے ہیں. اور وہاں لندن والے بھی جرنلسٹ کو وہاں بھی یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن آپ وزیر اعظم کو اگر لائن پر لیں تو ہم قوم کی طرف سے کہ ان کا جو موقف تھا اس کی 100% تصدیق ہو گئی. پیسہ ان کا چوری کا ثابت ہو گیا اور $100 بلین سے زیادہ. اور آپ کو پتا ہے شبر زیدی جو ہے انہوں نے 150 بلین سے زیادہ انہوں نے کہا کہ ویسے ہی لیگل چینل سے بھی جا چکا ہے. تو یہ بہت ہی بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے. اب اللہ کرے کہ فوج اور ریاستی ادارے اور موجودہ حکومت اپنی کالی بھیڑوں کو دفع کریں. اگر کسی پر انگلی اٹھتی ہے ان کے خلاف بھی اور ان کے گلے میں بھی رسا ڈالیں اور پاکستان کا پیسہ ریکور کریں. میں اس وقت جتنا خوش ہوں اور آپ بھی ہوں گے اور تمام پاکستان, آئی کین ناٹ ایکسپلین مور. آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھیں. چودھری صاحب یہ خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے اور یہ ان دنوں کی بات ہے, $1 ارب جو آپ کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے یو کے ٹرانسفر ہوا جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے, نااہل ہو چکے تھے, اور پھر ان کو ان کی عدم موجودگی میں سزا بھی سنائی گئی. تو لندن میں وہ مقیم تھے. تو یہ ان دنوں کی یہ ساری باتیں ہیں جب ایک آفر بھی ہوئی, معاملات طے کرنے کی بھی بات ہوئی, $25 ملین کی بھی کوئی بات ہوئی, اور یہ سارا پیسہ جو ہے اس وقت سیٹ کیا جا رہا تھا, سعودی عرب سے منگوایا جا رہا تھا کیونکہ سعودی عرب میں شاید وہ سمجھتے تھے کہ غیر محفوظ ہے, لندن زیادہ محفوظ ہے. ایک تو وہ تو ظاہر ہے اس وقت سعودیز بھی کافی انہوں نے ان کو بلایا بھی تھا, آپ کو یاد ہے. جی ہاں, بڑا بغیر ایک جہاز بھیج کے, اور وہ آپ کو پتا جب وہ اپنے چوروں سے پیسے ریکور کروا رہے تھے, آپ کو یاد آ گیا ہے. میں اس وقت چودھری صاحب میں اس کا آئی وٹنس ہوں, یعنی کہ میں بھی مدینہ منورہ میں ہی تھا اور یہ بھی ادھر ریاض میں تھے, اور ان کی کوئی 3-4 دن ملاقات بھی نہیں ہو سکی تھی. صبح کپڑے پہن کے بیٹھتے تھے تیار شیار ہو کے, تو ان کو کہا جاتا تھا جی آپ ویٹ کریں, کسی وقت بھی آپ کو بلایا جا سکتا ہے. تیسرے دن یا چوتھے دن ان کو میرا خیال ہے کوئی 2-4 منٹ کی اس وقت ان کی میٹنگ ہوئی تھی, اور وہ بھی انتہائی پاکستانی قوم کے لیے انتہائی شرمندگی والی تھی. اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ ان دنوں کی ہی بات ہے جب یہ ساری چیزیں سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھیں. پاناما کا فیصلہ بھی نہیں آیا تھا, ڈسکوالیفائی یہ ہو گئے تھے, پرائم منسٹر شپ سے یہ ہٹ گئے تھے نواز شریف صاحب, اور یہ جا کے بیٹھ گئے تھے لندن میں, اور ان دنوں کی یہ ساری بات ہے. اچھا, میں بالکل ٹھیک ہے. صابر صاحب اور بھی وہ مساوی یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور بلکہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہمیں جرمانہ اور ابھی وہ ان کو بھی نہیں ملا, وہ ابھی سسپینس, وہ بھی عدالت کے اندر پڑا ہوا ہے پیسہ, کیونکہ وہ براڈ شیٹ بھی جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکی ہے, اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیسہ بھی بالآخر پاکستان کو واپس چلا جائے تو ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ کمیشن مل جائے گی, اتنے زیادہ اکاؤنٹس اور ان کے ثبوت ہمارے پاس ہیں کہ ایک تو پاکستان کی ساری یعنی جو لوٹ مار کی ہوئی ہے اور جو قرضہ چڑھا ہوا ہے یہ سارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا. تو ہمیں اس سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ تو کئی گنا ہے, تو ہم نے یہ 30 ملین یا 60 ملین ڈالر کیا کرنا ہے. اور آپ دیکھیں چلاکی اور ہوشیاری اور جھوٹ اور فریب اور مکر اور چوری اور ڈاکے کے اوپر سینہ زوری. اور جی وہ 3 ملین دیتا ہے نا, 3 ملین دے دیا, اصل ایشو کیا ہے؟ وہ $1 ملین تم نے جو وہاں رکھا ہوا تھا وہی نہیں ہے, باقی وہاں سے بھی لے کے ادھر گئے ہو, اور وہ کہتا ہے جی مجھے بلائیں. اگر اتھارٹی دیتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان ریزنیبل لیول پر تو میں سارے ایکسپوز کرنے کو تیار ہوں. ابھی بھی
ابھی بھی جو حسین نواز کا بزنس پارٹنر ہے ادھر سعودیہ میں، وہ آپ کو پتہ ہے MBS کے ایک قریبی آدمی ہیں، وہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں، اور یہ جتنے بھی ٹانکے وانکے وہ لگائے گئے۔ چوہدری صاحب، ایک یہ سارا جو ٹولہ ہے براڈ شیٹ، یہ کچھ 200 لوگوں کے نام تھے، نون لیگ بھی اس میں شامل تھی، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں بیوروکریٹس بھی شامل تھے، اس میں ریٹائرڈ ملٹری آفیشل بھی شامل تھے، اس میں منصور الحق ہے، بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر، اور پتہ نہیں 200 لوگوں کے نام تھے۔ اور اچھا ادھر اور کیڑے کیڑے آئے نے بندے، وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس میں موسٹلی موجود ہیں، سارے موجود ہیں، وہ 200 کی لسٹ جو میں نے دیکھا ہے۔ اور ایک اور خط بھی ملا ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کے نالج میں آ چکا ہے، اس خط میں بھی ایسے ایسے نام پردہ نشینوں کے شامل ہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی، یعنی 99 سے پہلے کی بات۔ تو اس میں جب یہ پکڑے گئے، جب یہ معاملہ 2000 میں شروع ہوا، چیئرمین نیب جنرل امجد، پھر 2002 میں یہ معاملات خراب ہوتے ہیں جب پرویز مشرف کو سیاسی قوت درکار تھی، یہ سب کے سب آئے، کچھ کاف لیگ جوائن کر لی، پیپلز پارٹی سے منتخب ہو کے آئے، وہ پیٹریوٹ بنایا اور وہ بھی گورنمنٹ میں آ گئے، اور یہ وہی لوگ ہیں، وہی لڑی آ رہی ہے، وہی خاندان ہے۔ کاف لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی یعنی کہ اگلا ٹرم آئی تو اس میں کچھ نون میں چلے گئے، تو ابھی بھی وہی ہیں، اور اس میں سے آپ PTI میں بھی آ چکے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ عمران خان صاحب کے نالج میں، اچھا آپ کے اندر بھی کوئی ایلیمنٹ ہے جو رکاوٹ ڈال رہے ہیں چیزوں کے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارا جو مافیا ہے، سیسیلین مافیا، وہ اس وقت نواز لیگ میں بھی موجود ہے، اس وقت پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف میں بھی موجود ہے موجودہ۔ اچھا جی آپ صابر شاکر صاحب، یو آر گریٹ پیٹریٹ، آئی مسٹ ایڈمٹ دس، تھینک یو ہیونگ سیڈ دس، آپ مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد جن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، جو بڑے فیئر لیسلی انہوں نے ملک کے مفاد میں بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، ورنہ آپ تو نیب کو بھی وائنڈ اپ کر چکے تھے، معاف کرنا، ملی بغیر سے۔ ان کو چاہیے اس کا سوا موٹو نوٹس لیں اور کہا جی آ جاؤ مساوی صاحب بتائیں، اور آ جاؤ نیب، اور آ جاؤ FIA اور وزیر اعظم اور جتنے بھی متعلقین ہیں، اور کوئی کہتے ہیں جی وردی والا، جو وردی والا ہوئے یا غیر وردی والا ہوئے، جو بھی ہو، جنرل باجوہ دا اپنا قریبی بندہ بھی ہوئے گا، انہوں بھی باہر چھوڑ دے گا، وہ کئی اندر جا چکے ہیں۔ اور پرائم منسٹر کے بارے میں مجھے اس لمحے تک یہ یقین ہے کہ وہ چور ڈاکو کی حمایت نہیں کریں گے، اگر ان کو غلط اطلاع ملے یا ان سے اطلاع چھپائی جائے تو ایک الگ بات ہے۔ چوہدری صاحب، یہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ اگر تو یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا تو اوپر بیٹھے ہیں، اگر کیا آپ جائیں وہاں اپلیکیشن دلوائیں، اگر یہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے یا پیٹیشن چلی جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں وہ 200 لوگ جو اس وقت پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، نواز لیگ میں بھی ہیں، PTI میں بھی ہیں، اور کچھ تو گاڑیوں میں بھی ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں۔ اور کچھ ایسی چیزیں بھی آئی ہیں کہ ان صاحب سے، یہ اس براڈ شیٹ کمپنی کے لوگوں سے کچھ ایسے لوگ بھی ملتے رہے ہیں جو اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم اگلی گورنمنٹ میں منسٹر ہیں، یہ بھی بتاتے رہے ہیں۔ تو وہ لسٹ خط ہے، کافی اچھا خط ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے بھی نالج میں آ چکا ہے اور راول پنڈی کے نالج میں بھی آ چکا ہے۔ اب اس پہ کیا ڈیسیجن کرتے ہیں، کیا کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں عبرت کا مقام جو ہے، عبرت کا نشان صرف 2 لوگ بنے ابھی تک، ایک ایڈمرل منصور الحق اور ایک لیفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر۔ یہ دونوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب صرف پولیٹیشنز کی طرف ہی رخ انور ہوتا ہے احتساب کا، جبکہ سب سے زیادہ اگر میں سمجھتا ہوں یہ 2 لوگ تھے جن کے ساتھ وہ ہی جو آئندہ تاریخ بھی یاد رکھے گی۔ اب آگے جو امریکہ سے واپس آئے، جی ہم امریکہ سے گرفتار کر کے واپس لایا گیا تھا، اور زاہد علی اکبر کو بھی اب براڈ شیٹ میں بھی اس کا بھی موجود ہے تذکرہ۔ تو پھر یہ کچھ اور چیزیں ہیں، خیر تو پرائم منسٹر عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں چوہدری صاحب، ان کے علم میں یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں،
اور کل جو انہوں نے صبح مبارک دیتے ہیں ان کو، کل جو صبح انہوں نے ٹویٹ کیا تھا وہ اس میں بٹوین دا لائن وہ ساری باتیں کر گئے، وہ ذرا سن لیں کیونکہ ابھی اندر خانے چل رہا ہے معاملہ. وہ ہے جناب، پاناما پیپرز نے اشرافیہ کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کو بے نقاب کیا. اب براڈ شیٹ ایک بار پھر اسی اشرافیہ کی کرپشن سامنے لائی ہے. اب وزیر اعظم عمران خان نے اشرافیہ کا ورڈ سوچ سمجھ کے یوز کیا ہے. اس میں اکراس دا بورڈ وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے والے وہ سارے کے سارے شامل ہیں. اشرافیہ ایسے انکشافات کو انتقامی کارروائیوں کا نام دے کر خود کو نہیں چھپا سکتی. یہ تمام انکشافات وہی ہیں جن کے لیے 24 سال سے لڑ رہا ہوں. کرپشن کو پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہوں. لوٹ مار کرنے کے لیے اشرافیہ حکومت میں آتی ہے. اشرافیہ کرپشن کی کمائی باہر بھیجنے کے لیے منی لانڈرنگ کرتی ہے. اشرافیہ باہر پیسے بھیج کر سمجھتی ہے کہ پاکستان سے قوانین بچ جائے گی، پاکستان کے قوانین سے بچ جائے گی. سیاسی رابطوں سے یہ NRO لیتے ہیں تاکہ کرپشن کا پیسہ محفوظ رہے. ساری صورتحال سے پاکستان کے عوام کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایک طرف عوام کا پیسہ ان کی لوٹ مار کی نظر ہوتا ہے اور پھر لوٹ مار کا پیسہ لوٹ مار کا پیسہ واپس لانے میں ٹیکس دینے والوں کا پیسہ لگتا ہے. NRO دینے کی وجہ سے یہ سارے پیسے ضائع ہوتے ہیں. کرپشن کے یہ تمام انکشافات ابھی صرف آغاز ہیں. براڈ شیٹ سے اشرافیہ کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے شفافیت چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں براڈ شیٹ کو مزید تحقیقات سے کس نے روکا. تو چوئی صاحب، یہ سچویشن ہے جو بات ہم بار بار جو ایک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں بریفنگ لے چکے ہیں، ان کو بتایا جا چکا ہے، ان کو اس خط کے بارے میں بھی علم ہو چکا ہے جس میں یہ سارا کچھ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان سب کو سوال کرنا چاہ رہے تھے، سسلین مافیا اور گاڈ فادر کو پکڑے گا کون؟ اب آپ بتائیں. اگر اس وقت بھی یہ موقع آپ نے ضائع کر دیا اور وہ 30 ملین کھا گئے، وہ یہ کر گئے، وہ بھائی تم لوگوں کی کس عقل ماری گئی ہے؟ وہ بلینز آف ڈالر کی بات کر رہا ہے کہ میں یہ ایکسپوز کرتا ہوں اور پاکستان کو دلواتا ہوں. تم 30 ملین کی باتیں کر رہے ہو جیسے انہوں نے کبھی نقصان نہیں کیا پاکستان کا. یہ تو ایک آپ کو میں بتا رہا ہوں، گواہ رہنا صابر شاکر صاحب، کہ مجھے بتایا گیا ہائیسٹ لیول پر، میری اجازت نہیں دیتی کیونکہ مجھے اجازت دی نہیں گئی تھی کہ 19 بلین ڈالر کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں سے گراؤنڈ پر صرف 10 بلین ڈالر لگے. باقی ان غیر ملکی کمپنیوں کے 9 ارب ڈالر کک بیکس میں گئے ہیں. چوئی صاحب، کک بیکس میں 9 ارب ڈالر گئے ہیں. اصل میں ان ملکوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو اپنے ملک میں تو کرپشن پہ نہ اشرافیہ کو معاف کرتے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے، سزائے موت دیتے ہیں، لیکن پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو وہ صرف اپنا قومی مفاد دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب کک بیکس لیں لیکن ہمارا کام ہونا چاہیے. تو یہ 9 ارب ڈالر ان کے کک بیکس انہوں نے وصول کیے ہیں پچھلے 10 سالوں میں اور انہی چند لوگوں نے دیے ہیں. صابر شاکر صاحب معاف کرنا، کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک میں آپ کو اگر آپ بندے کو کہیں گے گواہ کو اور جن کے ساتھ ہوا ہے وہ بتا دوں گا کہ KP سے ایک منسٹر ہیں، انہوں نے ایک پارٹی جن کے حق میں سارے فیصلے ہو گئے، ٹینڈر ان کو دے دیا، یہ ہے وہ ہے، ان کو فون کیا کہ اتنے پیسے دے دو نہیں تو تمہارا کینسل کروا دوں گا. اچھا یہ مراد صحیح نہیں ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں. تو انہوں نے کہا بھئی ہمارا تو ہو گیا ہے، ہم نے لوئسٹ ہے، ہمارا جو قاعدہ قانون ہے اس کے مطابق ہمیں مل چکا ہے، تو آپ کو پیسے کوئی کام آپ دلوائیں گے تو ہم دے دیں گے آپ کو. انہوں نے کہا دیں آج نہیں تو آپ کا کینسل. تو اگلے دن جناب چیئرمین نے ان کا کینسل کر کے، یہ ہو رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ نہ کسی کو اللہ کا خوف ہے نہ ان کو قانون اور آئین کا، اسی لیے گلزار احمد اور ان سے پہلے ثاقب نثار جیسے لوگ غنیمت ہیں جو جان پر، عزت پر، آبرو پر، ہر چیز پر کھیل کے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو پکڑنا چاہتے ہیں. یہ چوئی صاحب چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے پاناما جیسا سو موٹو نوٹس ہو جائے اور سٹیٹ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو جائے
تو براڈ شیٹ کمپنی کے ذریعے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور براڈ شیٹ کے کیا مزید بھی جو بھی چینل استعمال کرنے ہوں، کیونکہ ان کے پاس ساری چیزیں ہیں۔ اب ایک اور انہوں نے نیا اسٹریٹجی، میڈیا اسٹریٹجی کیا ہے ان کی، کیونکہ اس میں شامل تو یہ سارے لوگ ہیں اور وہ حکومتی سیٹ اپ میں بھی بیٹھے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جناب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں نئی میڈیا اسٹریٹجی اس براڈ شیٹ مافیا نے کیا بنائی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب براڈ شیٹ مافیا کیسے کھیلتا رہا اور اب میڈیا اسٹریٹجی ان کی کیا ہے؟ اب ان کی میڈیا اسٹریٹجی یہ ہے کہ جناب جو تو بیٹھے ہیں حکومتی سیٹ اپ میں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں سے بہت سے لوگ ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تھے، وہاں سے ٹریول کیا کاف لیگ میں آئے، کاف لیگ سے ٹریول کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون میں چلے گئے، اور وہاں سے ٹریول کیا پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے۔ سب کے سب نہیں، ان میں یہ شامل ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلم لیگ نواز کا تو بالکل کلیئر ہے، اور وہ تو اتنا انہوں نے کہا اتنا شور مچائیں، جیسے پاناما کے معاملے پہ شور مچایا تھا، اتنا جھوٹ بولیں کہ ایسے لگے کہ سچے وہ ہیں، اور یہ لوٹ مار جتنی ہوئی یہ کی ہے موجودہ گورنمنٹ نے۔ جبکہ اب ایک اور یہ بھی حسن اتفاق ہے، چوہدری صاحب اگلی جو بات آپ کو بتاؤں گا کہ 2000 میں شروع ہوا معاملہ، پرویز مشرف کا دور آتا ہے، پرویز مشرف کے دور میں وہی لیگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن کے نام ہیں اور وہ کیبنٹ میں آ جاتے ہیں۔ پھر آگے پیپلز پارٹی میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ مساق جمہوریت ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی وہی لوگ ہیں، وہ براڈ شیٹ کو نوٹس کا جواب ہی نہیں دے رہی گورنمنٹ آف پاکستان۔ پھر وہی گورنمنٹ آ جاتی ہے نون لیگ کی، شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم، نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، معاملات طے کیے جا رہے ہیں، انجم ڈار کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی کسی کو بھیجا جا رہا ہے، ساری چیزیں وہاں پہ بیٹھ کے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور چیز ہو گئی ہے، آج میں بڑی عزت کرتا ہوں رانا تنویر صاحب کی، وہ ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین۔ اب انہوں نے اس ایشو کو ٹیک لیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں پوچھوں گا کہ جناب یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ بھئی سارے لوگ تو انہی جماعتوں کے تو لوگ ہیں جو کہ جن کے خلاف ہے یہ، اور مزید کارروائی بھی وہی کر رہے ہیں رانا تنویر صاحب۔ سنائیے گا جی۔ 19 تاریخ کو میں بتایا براڈ شیٹ کل آئے ہمارے پاس ڈیٹیل کے اس کی، اور یہ کویشچن اس کو دیے ہیں کہ ڈیٹ آف اس کی انسپیکشن کب بنے، یہ اس کو دیا ہے، ہم نے یہ انگیج کیا ہے اس کو براڈ شیٹ کو، کس وقت ٹرمینیٹ کیا ہے، کس نے کیا ہے، کتنے پیسے دیے ہیں۔ یہ جناب نیب کو بلا رہے ہیں، رانا تنویر صاحب بلا رہے ہیں، معاملہ پھر گھوم کے اسی سرکل میں ہی گھوم رہا ہے چوہدری صاحب، کہیں اور نہیں جا رہا۔ اب ذرا سنیے شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور آج 20 سال کے بعد بھی براڈ شیٹ کو تو بہت سے لوگوں کے خلاف ثبوت بھی مل گیا، ثبوت مہیا بھی کر دیا، لیکن ایک شخص کے خلاف کچھ نہ ملا، اور اس کا نام محمد نواز شریف۔ یہ نیب کی حقیقت ہے، یہ نیب کی حقیقت ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر ڈیلیں کروا رہے تھے اس وقت بطور وزیر اعظم، اور گاڈ فادر اور سوئٹزرلینڈ مافیا کو بچا رہے تھے، اسحاق ڈار کو فرار کروا رہے تھے، سہولت کار۔ اب ان کا جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا جواب ہے وہ موسوی دے رہے ہیں، ذرا سنیے جی۔ And that evidence I have made clear what it was. The credentials he offered was his photograph sitting in a private residence with Mr. Sharif, and he made one telephone call in front of myself and a colleague of mine, a person allegedly being Mr. Sharif, and I have no way of knowing whether that was Mr. Sharif, and they had a conversation in order which I don't understand. This gentleman came and he offered us $25 million to go away. And he showed substantive evidence that he had access to $25 million. یہ جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، اور نواز شریف صاحب لندن میں مقیم اور اپنا بندہ بھیج رہے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر، یہ سارا کچھ سوئٹزرلینڈ مافیا کیسے کرتا ہے؟ بندہ بھی بھیج رہے ہیں صابر شاکر صاحب، کیرٹ اینڈ اسٹک، وہ پاکستانی محب وطن عرفان ہاشمی صاحب جو جنہوں نے ساری بریک کی ابھی سٹوری، ان کو اب تھریٹس دی ہے جان سے مارنے کی، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے کے، ان کو خراب کرنے کے، ان کے جو وہاں ساتھ ساتھ گلو باٹن نظر آتے ہیں نا قتل کے مقدموں والے عورتوں سے، یہ لوگ باز نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں
سیدھا سیدھا ان لوگوں کو کچلنا ہوگا. لیکن ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے بلا خوف تردید, ایک عمران خان میرا نہیں خیال وہ کمپرومائز کریں گے. ایک جنرل قمر جاوید باجوہ قطعاً یعنی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے, وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. جہاں بھی پاکستان اور پاکستان کے مفادات اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے اور وہ اسٹریٹ لائن پر چلیں گے. اب فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیصلہ جو اس سارے معاملے میں اب کرنے کے بعد وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اگر وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, اب رانا تنویر صاحب کو پتہ کچھ ہے نہیں ہے, شریف انسان ہے کہ انہوں نے میں ٹیک اپ, وہ ان کا تو خیال ہے یہ $30 ملین کا ایشو ہے. جی ہاں, او بھائی یہ بلینز آف ڈالر پاکستان کا لوٹا ہوا اصل ایشو ہے, تم گڈمٹ کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ میں کہ وہ تہاڈی محترمہ مریم نواز صاحبہ کتنے نے, کافی دن ہو گئے نا کوئی انہوں دا او آ کے رہیں گے لے کے رہیں گے نواز شریف کرنے والے, وہ کدھر ہیں؟ وہ صاحب انڈر گراؤنڈ آرام کر رہے ہیں. تو ریسٹ ہے, ریسٹ. اس کے بعد آگے سنیے جی شہزاد اکبر صاحب کیا کہتے ہیں. برطانیہ کے اندر رشوت دینا جو ہے ایک جرم ہے. تو میٹروپولیٹن پولیس کو ایک درخواست دے کہ جو رشوت آفر کی گئی کعوے مساوی کو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پھر لندن کی پولیس انجم ڈار سے بھی بات کر سکتی ہے, اگر وہ جرمنی میں ہے تو وہاں اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے, کعوے مساوی سے پوچھ لیں گے. آپ کو بڑا کھلا چیلنج ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ اور آپ کے جو مالکان ہیں یا جو بھی لیڈران ہیں جیسے اس کو آپ تصور کرنا چاہیں, اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو میں تو یہ کرنے جا رہا ہوں, یہ میں کر دوں گا, تو پھر آپ کو وہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا. تو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اب مساوی صاحب کیا کہتے ہیں, موسوی یا مساوی؟ They say, why didn't you go to the authorities about this man who came to take commission on a new contract? It's a complete pack of lies. Within the hour, we reported it to the government of Pakistan's lawyers. Big mistake. Obviously, we should have reported it to the police in Britain and other things. As it was, I did instruct my lawyers to let the National Crime Agency know about this. And I assumed that the government of Pakistan were talking at the time to the National Crime Agency, they would make that information available to them. I have no doubt the government of Pakistan did not let the British police or the National Crime Agency know the information which had passed on to them. And the reason why they didn't is obvious. یہ جناب آپ نے سن لیا موسوی صاحب کا. تو موسوی صاحب بھی اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ لندن پولیس کو ان سے غلطی یہ ہوئی. وہ کہتے ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے لندن پولیس کو اطلاع نہیں دی, NCA کو نہیں بتایا, نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے برطانیہ کی, مجھ سے یہ غلطی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستانی وکلا کو بتا دیا کہ آپ گورنمنٹ کو, تو گورنمنٹ تو وہی بیٹھی تھی موسوی صاحب, آپ بھی کتنے سادہ ہیں, تو وہ تو وہی گورنمنٹ بیٹھی تھی, انہوں نے کہاں آپ کا میسج دینا تھا. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب کہ جناب میں جاؤں گا اور میں جا کے بات کروں گا, اور ان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا جوائے صاحب, اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. اس پر ایک وہ ٹیکنیکل جواب چاہیے مجھے آپ سے صابر شاکر صاحب. آپ بھی وہاں ہی ہیں تو وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان لوگوں سے یا پرائیویٹ کمپنیوں سے اب نہیں کریں گے, ہم سرکاری ایجنسیوں سے ڈیل کریں گے. بھائی ان حکومتوں کے اپنے مفادات ہیں, ان سے تو آج تک آپ الطاف جیسا کرائم کا اور پاکستان سے غداری کے 3000 کروڑ اس کے اوپر الزامات ہیں, اس کا کچھ نہیں کر سکے. اور یہ جو دوسرے گئے ہوئے ہیں وہاں جا کے لوٹیاں ڈال رہے ہیں, ان کا کچھ نہیں کر سکے. وہ پیسے آپ کو, پیسے تو سب سے یعنی سانپ کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے. وہ آپ کی مدد نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے, پاکستانی کریں گے نہ. آپ کی یہ لوٹا ہوا مال چوہے صاحب, یہ تو وہ کیا کہتے ہیں, محفوظ جنتیں بنائی ہی اسی لیے گئی ہیں, سیف ہیون اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں پوچھتے, وہ تو کہتے ہیں بس جتنا بھی ہے آ کے انویسٹ کریں. یہ عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے, یہ خلیجی ممالکوں میں بھی ہو رہا ہے, یا مغربی ممالک میں بھی ہو رہا ہے. وہ تو خود راستے بتاتے ہیں کہ جناب آپ وہاں سے دولت لوٹ کے لائیں, یہاں پہ انویسٹ کریں اور ہماری اکانومی کو تگڑا کریں. وہ کسی بھی صورت میں آپ سے ایک رتی بھر آپ کو پتہ ہے, آپ نے بالکل بڑی ضروری بات کی ہے. اس پہ ایڈ کریں کہ یہ جو باہر سے ہمیں فنڈنگ ملتی ہے نا,
اس میں بہت سا حصہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر آتا ہی نہیں. کوئی کنسلٹنٹ لے کے جا رہا ہے, کوئی ایجنٹ لے کے جا رہا ہے, کوئی ادھر دے رہے ہیں, کوئی ادھر دے رہے ہیں. اگر 30-40-50% بھی زمین پر لگ جائے تو اس سے بڑا فرق پڑ جائے. یہاں ہو کیا رہا ہے؟ آج آپ کو مہنگائی کا جو سیلاب نظر آتا ہے, بے روزگاری کا جو عذاب نظر آتا ہے, لوگوں کی نہ ان کی پاؤں جوتی ہے, نہ تن پر کپڑا ہے, نہ ان کے پیٹ میں روٹی ہے. تو اس کے وجوہ یہ ہے کہ جب آپ خود سوچیں کہ 200 ارب ڈالر اگر آپ کو, یا اس سے بھی زیادہ یا اس سے کم, اگر پاکستان لٹا ہوا پیسہ باہر چلا گیا ہے تو اتنے جڑے 22 کروڑ لوگوں کا کون والی وارث ہوئے گا؟ چوہے صاحب آج باز نہیں آ رہے لوگ. چوہے صاحب حدیبیہ کیس دیکھ لیں آپ, اس کے ساتھ کیا کیا گیا. اس کے بعد پاناما دیکھ لیں, پاناما کے بعد اب یہ آپ کا, اس کے بعد اومنی گروپ آ جاتا ہے. پھر یہ اچھا آپ یہ بتائیں پھر جی صابر شاکر صاحب مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ آیا موجودہ نظام کے اندر رہ کے, کیونکہ یہاں آپ کا جو پروسیکیوشن کا سارے کا سارا سسٹم ہے نا, وہ تو جرائم پیشہ لوگوں کے تحفظ کے لیے, ایسا ہی ہے جی. کوئی ان میں سے بدقسمت ہوگا تو وہ لٹک جائے گا, ورنہ سب کے لیے رستے بنے ہوتے ہیں, وہ اس میں سے اپنا بنا. آیا پاکستان کے اندر ایک بڑے انقلاب کی ضرورت تو نہیں بڑھتی جا رہی؟ صاحب وہ تو پھر معاملہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے. کوشش تو یہی کرنی میں چاہیے. اس کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, میں رول آؤٹ نہیں کرتا. جی ہاں, وہ پھر معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا, کیونکہ ایک ہوتی پہلے ہے پھر آپ معاملے سلجھائیں. ایک ہوتی ہے ایوولوشنری چینج اور ایک ہوتی ہے ریوولوشنری چینج. تو یا پھر ارتقائی کر لیں یا پھر آپ انقلابی کر لیں, اور انقلاب میں تو پھر خونی انقلابی ہوتا ہے, وہ جب تک نہیں آتا پھر معاملات سلجھتے نہیں ہیں. وہ تو لیکن تختہ ہے نا جی, سیدھا سیدھا. لیکن یہ جو مافیاز ہیں, مافیاز تو پھر اسی طرح بیٹھے ہیں. مافیاز تو اس وقت جو ہماری اسٹیٹ ہے یہ تو مافیاز کے کنٹرول میں ہے, اور اس کا ہم نے ایک آپ بتائیں کہ چائنا کس طرح کر لیتا ہے؟ چائنا سر وہ اپنا صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے, وہ اپنا ہلنے نہیں دیتا, وہ صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتا ہے. نیشنل انٹرسٹ جب آتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ کسی سے رعایت نہیں کرتا. ہمارے ہاں تو حکمران بیچتے ہی نیشنل انٹرسٹ کو ہیں, وہ خواہ کوئی بھی ہوں. ان کے ہاں تو کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی قومی مفاد نہیں ہے, کوئی قومی سلامتی نہیں ہے. ان کا ہے کہ اپنی جیب کیسے بھرنی ہے, اربوں ڈالر یہاں سے کیسے نکالنا ہے. وہ سارے کا سارے مافیاز ہیں. حکمران اور حکمران کے ساتھ جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, جو الیکشن میں پیسہ لگاتے ہیں, وہ تو پورا ایک چین ہے. اور یہ $25 ملین تو یہ موسوی صاحب کو براڈ شیٹ کو آفر کر رہے تھے, تو یہ $25 ملین تو پاناما بینچ کو بھی آفر کیا تھا انہوں نے, ان کو بھی یہ کرتے رہے ہیں. اور پھر ججوں کو آپ نے کل ہی بتایا. جی ہاں, ان کو کرتے رہے ہیں یہ آفر. ان کو نہ صرف پہلے آفر کیا, پھر دھمکیاں دیں, پھر فائرنگ بھی کروائی, یہ سب کچھ کیا. اور وہ جب یہ جو لاہور کے ججز جاتے تھے ویکینڈ پہ لاہور اور پشاور, تو ان کا باقاعدہ طور پہ پیچھا کرتی تھی گاڑیاں, انہوں نے کئی دفعہ رپورٹ کیا. یہ اس وقت یہ اتنی سینہ زوری تھی, اور اب بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ فارنر جو ہیں انٹرنیشنل پلیئرز وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ اور فوج پاکستان ملٹری لیڈرشپ کو, اسٹیٹ کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں, تو کیا یہ بغیر کسی بیک کے دے رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہے. کس نے ان کو پٹی پڑھائی ہے؟ ان کو سر پتہ ہے ان کی دولتیں جہاں پہ ہیں, انہوں نے کہا آپ کی دولت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ اپنے ملک میں جائیں اور جا کے تباہی اور بربادی کریں. وہ کر رہے ہیں. یہ ساٹ ذرا دوبارہ سن لیں, $25 ملین والا, سمجھ آ جائے گی. وہی بات ہے کہ حدیبیہ کے بعد آپ پاناما کو دیکھ لیں, پاناما کے بعد یہ پھر براڈ شیٹ کو دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں تو انٹر لنک ہیں آپس میں, اور بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کو کچھ نہیں ملنے والا جب تک کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کا نہ ہو جائے. تو ایک بریک لیتے ہیں جناب, بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں اب ذرا تھوڑا سا کرتے ہیں اپوزیشن کو ڈسکس, کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور 19 جنوری کو آنے کا ارادہ رکھتی ہے. لیکن جو DDISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے چائے کی دعوت دی تھی, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, انہوں نے بھی قبول کر لی ہے. کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں.
پنڈی سے چائے پی کے اسلام آباد آ جائیں گے. اگر چائے کہیں مل رہی ہو تو میرے خیال ہے نہ کرنا بری بات ہے. وہ چائے تو انہوں نے ابھی نندن کو ہی پلائی تھی, وہ بھی پہنچ گیا, بڑی تعریف کی تھی چائے کی. جی. تو یہ ابھی نندن وہ کہتے ہیں جی بہت خوش گئے تھے چائے پی کے, چائے کی تعریف بھی کی تھی. تو شاہد خاقان عباسی صاحب لندن سے ہو کے آئے ہیں, امریکہ سے بھی ہو کے آئے ہیں, پیغام بھی پہنچا دیا ہے, مریم صفدر صاحبہ کو پہنچا دیا ہے. تو آئی تھنک تھوڑے سے ریلیکس نظر آ رہے ہیں تمام کے تمام لوگ. اور اب یہ آگے جو مولانا نے کیا کہا تھا وہ بھی سن لیں. کچھ چیزیں ہم جان جو سو فیصلے یکدم ول نرمے سے دیدی تستر کے ٹھٹے کھڑے شو در کا خدا کا دیر اسمبلی وزی مور بدا قسم ترجم ہم ختم کو دای نیسی وارڈ ہم بدل کو داج صبح حقوق ہم ختم کو اور پدو بند بخلا قبضہ جاری کو بیا باغن آباد جو لاس بڑی مور وتوی چ بیدا موقع ہم نظر کو نن اگلی پتہ وہ پراتی. یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوئے ہیں جی, اپ گریڈ ہوئے ہیں اور نئی ڈسکیں ڈلی ہیں. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں ہے, اب ہم آرام سے کام کریں گے. مصدق ملک صاحب دیکھیں, ہمارے پاس 5 بڑے ہماری اسٹریٹجی کے پلرز ہیں جس میں بڑے جلسے تھے جو ہو چکے ہیں. اب ضلعی لیول کے اوپر ایک تحریک چل رہی ہے, موبلائزیشن ہو رہی ہے, ریلیز ہو رہی ہیں, یہ چلتی رہیں گی. پھر ہمارے ہم لانگ مارچ ہم نے ہمارے گمان میں ہے, جب اسٹریٹجک ٹائم ہوگا تو لانگ مارچ کریں گے. اس کے بعد ایک ایلیمنٹ دھرنے کا ہے اور پھر ریزگنیشنز کا ہے. یہ تمام ایلیمنٹس جو ہیں یہ وہ پلرز ہیں ہماری اسٹریٹجی کے جو ابھی ہم نے آپ پہ ظاہر کیے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہم نے آپ پہ ظاہر نہیں کیے, آپ ہی کے پروگرام پہ کریں گے. دیکھا چوہس صاحب کیسے کیسے راز ہیں ظاہر کرنی یا نہ کرنا. میں معاف کرنا تو دیکھو گے بھائی آئی ایم نون فار مائی اسٹیٹ ٹاک. بھائی یہ لوگ اگر اور جڑا پنجابی جی کہتے ہیں تتے توے سے بیٹھن تو اعتبار نہ کرو. کچھ ملک دشمن جو طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کے بیانیوں کو اون کر کے پاکستان کے اوپر, فوج پر, ملک پر اور قیادت پر حملے کرتے ہیں. سوری, یہ آئرن بار پر بھی بیٹھے, ہاٹ آئرن بار پر, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بلیو اٹ. سوری. بالکل ٹھیک ہے جناب. جیسا آج کل تتے توے تے کوئی نہیں بیٹھتا اور طریقے تبدیل ہو چکے ہیں. تو پروگرام کا وقت ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.